अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद अदनान। दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टोरी बहुत डरावनी है। तो स्टोरी सुनाने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को बहुत डर लगता है वो अभी से मेरी स्टोरी बंद कर दें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें फैसलाबाद से हमारी बहन ने सेंड की। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया। ये बताती हैं, हमारे साथ एक घर था जहाँ एक खातून रहा करती थी। उनके 3 बच्चे थे और उनके हस्बैंड मुल्क से बाहर जॉब करते थे। वो लेडी अपने बच्चों के साथ उस घर में अकेली रहती थी। उनकी छत हमारी छत से काफ़ी मिली हुई थी। मैं उस टाइम कॉलेज जाती थी। मेरी उन खातून से बहुत अच्छी बातचीत हो गई थी। वो बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और माशाल्लाह उनका रहन सहन भी बहुत वीआईपी था। कभी कभार वो मुझे अपने घर चाय वगैरह पे बुला लिया करती। कुछ टाइम मैं उनके घर स्पेंड करती और मैं अपने घर आ जाया करती। हमारे और उनके घर में सिर्फ एक दीवार का फ़र्क था। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं कि अचानक वो खातून एकदम से जैसे गायब हो गई हों। हमें घर से उनकी आवाज़ें तो आती, लेकिन उनका बाहर निकलना, मुझे बुलाना और मिलना मिलाना बिल्कुल बंद हो गया। एक बार तो मुझे तजस्सुस भी होता है कि न जाने क्या हो गया। इन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। एक दिन मैं उनके घर जाती हूँ, मैं दरवाज़ा नॉक करती हूँ। वो खातून मुझे दरवाज़े पे ही मिलने आती। उससे पहले वो मुझे अंदर बुलाया करती, लेकिन न जाने क्यों वो दरवाज़े से ही मुझसे मुख्तसर बात करके और दरवाज़ा बंद कर देती। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इतनी मिलने जुलने वाली औरत और इतनी हंसमुख औरत, अब उसके रंग उड़े हुए हैं। उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि कुछ जैसे कई रातों से ना सोई हो। उसके बाल बिखरे, अजीब उसकी हालत। मुझे बहुत तशवीश होती है कि न जाने ऐसा क्या है कि इन खातून में इतना बड़ा चेंज आ गया। वैसे तो कहीं बाज़ार वगैरह जाना होता तो बाज़ार बहुत करीब था, वो मुझे साथ ले जाया करती थी। लेकिन अगर कोई बड़ा काम दूर का होता तो अक्सर वो मेरे भाई वगैरह को बताती, जो कि अपने काम के बाद उनका वो काम कर दिया करते थे। लेकिन उसके बाद वो खातून जैसे उस घर में बंद होके रह गई हो। हमें बच्चों की भी आवाज़ें आती, लेकिन ऐसे नहीं जैसे पहले वो सहन में खेला करते, उनके चहचहाने की आवाज़ें। अब वो बच्चे भी जैसे सहम के रह गए हों। ये सब बहुत पुरस्कार चल रहा था। मैं अपने घर में भी इस बात को डिस्कस करती, जिसमें मेरी वालदा कहती हैं, अल्लाह रहम करे। मुझे मौका मिला तो मैं भी पूछूंगी। रात के 2 से 3 बज चुके थे कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि उन्हीं खातून की कॉल मेरे नंबर पे आ रही है। मैं फ़ोन रिसीव करती हूँ। वो इस तरह बात कर रही थी जैसे बहुत डरी हुई हो, और जैसे किसी कोने खुदरे में बैठ के उसने वहाँ से फ़ोन किया। वो बहुत हल्की आवाज़ में बात कर रही थी। वो मेरा नाम लेती है और मुझे कहती है कि तुम्हारे भाई वगैरह घर पे हैं, जिस पे मैं कहती हूँ कि जी सो रहे हैं। जिस पे वो कहती है कि हो सके तो अपने भाइयों को बताओ, मुझे लग रहा है मेरी छत पे कोई है। ये बात सुनते ही मुझे बहुत डर लगता है, चाहे वो कोई चोर ही सही। उस रात बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। मैं अपनी वालदा के हमरा अपने भाइयों को उठाती हूँ और मैं बताती हूँ कि मुझे फ़ोन आया। वो साथ वाली खातून कह रही हैं कि उनकी छत पे कोई है। मेरे भाई कहते हैं कि चलो देखते हैं, चूँकि हमारी छतें मिली हुई थी। मेरा भाई टॉर्च लेता है। मेरी वालदा कहती हैं कि तुम्हें बहुत खुफिया तरीके से ऊपर जाना पड़ेगा कि न जाने वो अगर कोई चोर वगैरह हो, वो तुम पे कहीं हमला ना कर दे। इसलिए तुम्हें मुहतात होके जाना है। एकदम से लाइट वगैरह ऑन मत करना। मेरा भाई ऐसा ही करता है। वो अपनी सीढ़ियों से अपनी ही छत पे जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हमारी छतें मिली हुई थी। अगर हम अपनी छत पे जाते देखते हैं तो हमें उनकी छत साफ दिखाई देती है। मेरा भाई छत पे चढ़ता है
وہ سیڑھیوں سے دبے پاؤں اوپر کی طرف چڑھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ گھبراتا ہوا نیچے آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں آخری سیڑھی پہ جب اوپر چڑھا اور میں نے ان کی چھت کی طرف دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عجیب سی کوئی مخلوق جو کہ ان کے صحن میں نیچے کی طرف جھانک رہی ہے، وہ جھکی ہوئی ہے اور چھت پہ بیٹھی ہے۔ وہ مجھے کوئی انسان نہیں لگ رہا۔ میرا بھائی بہت گھبرایا ہوا تھا، اس کے اوسان خطا تھے کہ میرے بھائی نے چھتری لے رکھی تھی۔ میرا بھائی بتاتا ہے میں اپنی طرف سے تو بہت احتیاط سے گیا تھا، لیکن جب چھتری پہ بارش کا پانی گرا اور وہ ساؤنڈ کریٹ ہوا، اس کی اچھی خاصی آواز تھی، وہ مخلوق جو ان کے صحن میں نیچے کی طرف جھانک کے دیکھ رہی تھی کہ وہ اچانک میری طرف دیکھتی ہے۔ مجھے صرف اس کے چہرے پہ اس کی 2 آنکھیں چمکتی دکھائی دیتی ہیں کہ میں تیزی سے نیچے گھر کی طرف بھاگ آیا۔ اس خاتون کا فون ہمیں پھر سے آتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس کو کیا بتائیں۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ آلریڈی اتنا ڈری ہوئی تھی۔ وہ بتاتی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چھت پہ چل رہا ہے اور کوئی چھت پہ ہے، جس پہ میری والدہ نے اسے یہ سب بتانے سے منع کر دیا۔ میری والدہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، وہ بہت نمازی پرہیزی ہیں، وہ مجھے کہتی ہیں اس کو یہ بات مت بتاؤ، اور چلو میرے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج رات ہم ان کے گھر پہ رک جاتے ہیں۔ ہم انہیں فون کرتے ہیں اور میں انہیں کہتی ہوں کہ ہم آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے تو۔ وہ عورت پہلے تو کچھ دیر خاموش ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ مجھے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جلدی سے ہمارے گھر آ جاؤ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو مخلوق صحن میں جھانک رہی تھی، اب ہمیں باہر سے مین دروازے سے ان کے گھر جانا تھا، اور بھائی نے جس پوزیشن میں اس مخلوق کا بتایا تھا، وہ اندیکھی مخلوق وہ اسی سمت صحن کی طرف جھانک رہی تھی۔ ہمیں وہیں سے گزرنا تھا۔ اب ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے، جس پہ بھائی اور میری والدہ بہت پکا دل کیے کہتے ہیں کہ چلیں اللہ کا نام لو، آیت الکرسی پڑھو۔ میں فون پہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ دروازہ کھول دیں اور ہم تو آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ کچھ بھی ہو اوپر کی طرف مت دیکھنا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم جیسے ہی ان کے گھر میں انٹر کرتے ہیں تو آپ یقین جانیں میری نظریں تو نیچے تھیں، لیکن اپنی آنکھ کے ایک سائیڈ ویو سے دیکھتی ہوں کہ جیسے اس چھت پہ کوئی چل رہا تھا، اور ہمیں دیکھ کے وہ پیچھے ہو گیا۔ ہم اس گھر میں جاتے ہیں۔ ان بچوں کا بھی بہت برا حال تھا۔ وہ عورت بہت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بچے بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ میری والدہ ان کو گود میں لیتی ہیں۔ وہ خاتون اپنے بچوں کو سلاتی ہے۔ اس کے بعد میں اس سے پوچھنا شروع ہو جاتی ہوں کہ کچھ دن سے آپ کا باہر ملنا جلنا کم ہو گیا، اور ایسے کیا معاملات ہیں، مجھے سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جس پہ وہ عورت بتاتی ہے کہ ایک دن میں صفائی کر رہی تھی، اس گھر کے کونے میں انہوں نے کئی مرغیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس مرغی کے تڑبے کے پاس کچی جگہ تھی۔ میں اس جگہ صفائی کر رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مٹی کے ڈھیر کے نیچے کپڑے میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے۔ میں جھاڑو اس جگہ اور زیادہ مارتی ہوں کہ وہ چیز مٹی سے اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اچانک وہ پورا ایک پوٹلا باہر آ جاتا ہے۔ میں اسے کھولتی ہوں۔ اس میں ایک گڑیا تھی جس کے جسم پہ جیسے خون سے کچھ لکھا ہو۔
وہ دکھنے میں تو عربی لگ رہی تھی لیکن وہ عربی تھی نہیں، عجیب سی زبان میں اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، پر وہ تھا بہت پراسرار۔ اور اس کے بعد ہمارے گھر میں کچھ عجیب معاملات شروع ہو گئے، بقول اس عورت کے کہ وہ رات میں ایک دفعہ سو رہی تھی کہ رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی جیسے ہوا میں کسی نے اٹھا رکھی ہو۔ وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس گھر میں عجیب آوازیں آیا کرتی، اس گھر کے دروازوں سے ایسے لگتا کہ جیسے کوئی اندر کی طرف جھانک رہا ہو۔ وہ گڑیا نکالنے کے بعد اس گھر میں اسے شیطانی جن نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس خاتون نے بتایا کہ میں اتنا خوف زدہ تھی اور اتنی ڈپریشن میں تھی کہ میرا سب سے ملنا جلنا ہی ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو تو بتا دیا ہے، وہ جلد آئیں گے اور ہمیں یہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیں گے۔ میں جب تک یہ ٹائم گزار رہی ہوں، وہ یہ بات بتا ہی رہی تھی کہ جیسے وہ ایکٹیویٹیز اب ہم بھی محسوس کرنا شروع ہو گئے۔ باہر سے جیسے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، چھت پہ کوئی چل رہا تھا۔ میرے بھائی کا فون میرے نمبر پہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم لوگ خیریت سے ہو۔ میں بہت بری طرح گھبرا چکی تھی۔ میں اپنے بھائی کو بتاتی ہوں کہ اس گھر میں تو بہت معاملات ہو رہے ہیں اور ایسا ہے۔ اس عورت کی وہ باتیں سننے کے بعد اور اس گھر میں وہ ایکٹیویٹیز جو شروع ہو چکی تھی، میری والدہ اس خاتون کو کہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو اٹھاؤ اور ہمارے گھر آ جاؤ۔ تم نے جب سے وہ تعویذ گڑیا اس گھر سے نکالیں جو شاید اسی میں قید تھے، وہ سب آزاد ہو چکے ہیں اور وہ سب تمہیں تنگ کر رہے ہیں۔ وہ خاتون بتاتی ہے کہ اسی ڈر سے میری نیندیں پوری نہیں ہو رہی، میں صحیح سے سو نہیں پا رہی، مجھے اپنے بچوں کا خیال رہتا ہے۔ بہرحال اس خاتون کو ہم رات کو اپنے گھر میں ایک کمرہ دے دیتے ہیں۔ وہ شاید بہت دنوں بعد صحیح سے سوئی تھی۔ اس کے شوہر کے آنے میں کوئی 2-3 دن تھے۔ میری والدہ اسے کہتی ہیں کہ تم 2-3 دن ہمارے گھر ہی رہو، وہاں مت جاؤ۔ دوستوں بتاتے ہی چلوں، وہ 2-3 دن اس گھر میں یقین جانے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بہت لوگ اس گھر میں رہ رہے ہوں۔ ہمیں اس گھر میں دروازوں کی آواز آیا کرتی، جیسے کوئی دروازہ بند کر کے اندر گیا ہے، اور اندر اس کے گھر سے کچن سے آوازیں آیا کرتی، اس کے گھر کے اندر کے دروازوں کی آواز آیا کرتی۔ وہ بہت شیطانی جنات تھے جو کہ رات تو رات دن میں بھی اس گھر میں ایکٹیویٹیز کرتے، اور 1-2 دن بعد اس کا شوہر گھر آ جاتا ہے۔ وہ میری والدہ کا، میرے گھر والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جہاں 2-3 دن آپ نے پناہ دی، 1-8 دن اور رکھ لیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ڈائریکٹ ہی اب ان کو اسی گھر میں شفٹ کروں جو میں نیا گھر لوں، کہ انہیں قریب ہی ایک اور گھر مل جاتا ہے اور وہ اس گھر میں اپنا سامان شفٹ کر لیتے ہیں۔ دوستو جب وہ سامان شفٹ ہو رہا تھا تو مزدوروں نے بھی اس گھر میں یہ چیزیں محسوس کی۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد وہ گھر اب بند ہو چکا تھا، وہ ویران ہو چکا تھا، لیکن اس گھر میں بہت ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی جو ہم وقتاً فوقتاً محسوس کرتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد اس گھر میں جو معاملات ہمارے ساتھ پیش آئے وہ میں کبھی کسی اور سٹوری میں بتاؤں گی، کیونکہ یہ سٹوری بہت لمبی ہو چکی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستو اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو میری اینڈ اسکرین پہ اور بھی سٹوریز شو ہو رہی ہوں گی، آپ انہیں بھی جا کے سنیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز بھی اچھی لگیں گی۔ دوستو مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ.